नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि हम कुरान मजीद पढ़ने से पहले शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह मांग लें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी जब तुम कुरान पाक की तिलावत करो तो शैतान मरदूद से पनाह मांग लिया करो। इसी तरह कुरान पाक की तिलावत करने से पहले अदब का तकाजा ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ा जाए, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो काम जो अल्लाह की हम्दो सना से शुरू न किया जाए वो नाकिस और बेबरकत है। और ये सुनन नबी दाऊद की रिवायत है। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर वो काम जिसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाह से हो वो बरकत का बायस है की जाए, इसलिए हम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं कुरान पाक से पहले, और इसी तरह अदब की वजह से हम बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं। तो चूँकि हम इस कुरान पाक को पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, तो हमें चाहिए कि हम तर्जुमा शुरू करने से पहले इन दोनों का तर्जुमा पहले पढ़ लें कि इन दोनों का मतलब क्या है, हमें पढ़ना चाहिए तो इसका क्या मतलब है, क्यों पढ़ना चाहिए। तो तर्जुमा देखते हैं। आऊज़ु मैं पनाह मांगती हूँ, ठीक है, मैं पनाह मांगती हूँ बिल्लाही, ये दो लफ्ज़ हैं बा और अल्लाह। बा का मतलब के साथ या से, बा का मतलब से या के साथ, ये हर्फ है और अरबी में हरूफ का भी तर्जुमा हुआ करता है। बिल्लाही लफ्ज़ अल्लाह जो है ये अल्लाह का नाम है। अल्लाही अल्लाह से, अल्लाह के नाम से। मिन से, अशैतान, मिन का मतलब भी से है, मतलब कि ये भी हर्फ है और इसका माना है से। अशैतान शैतान, अर्रजीम जो मरदूद है। ये क्या हो गया, ये लुग़वी तर्जुमा हो गया, लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया। और इसका बामुहावरा तर्जुमा ये है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद के शर से। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह के नाम के साथ शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मी ये भी दो लफ्ज़ हैं, एक हर्फ है और एक इस्म है। इन दोनों से ये कलमा बना है। बा हरफ है और इसका मतलब है के साथ या से। इस्मी नाम, इस्म का मतलब होता है नाम। बिस्मी नाम के साथ या नाम से। अल्लाही अल्लाह के। बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम से, मतलब कि शुरू करती हूँ मैं। अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान। अब ये अर्रहमान जो है ये भी दो हरूफ है, अलिफ लाम और रहमान। इसमें जो शुरू में अलिफ लाम आया है ये जो है वो अरबी का एक कायदा है कि हर उस इसम के शुरू में अलिफ लाम लाया जाता है जो ख़ास होता है, ठीक है, या किसी इसम को ख़ास करने के लिए उसके शुरू में अलिफ लाम लाया जाता है। यानी कि किसी नकिरा इसम को मारिफा बनाने के लिए अलिफ लाम उसके शुरू में लगा दिया जाता है। अर्रहमान जैसे शुरू में लगाया गया अर्रहमान के, ठीक है। अर्रहमान बड़ा मेहरबान, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला है। अब देखते हैं बामुहावरा तर्जुमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। ये तो लुग़वी तर्जुमा था, लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया। अब बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं कि शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अब देखते हैं सूरतुल फातिहा का तर्जुमा। सूरतुल फातिहा का तर्जुमा पढ़ने से पहले हम सूरह फातिहा के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, उसकी फ़जीलत के बारे में, उसकी खुसूसियत के बारे में और उसकी अहमियत के बारे में। सूरतुल फातिहा कुरान पाक की पहली सूरत है, ठीक है, और फातिहा का मतलब है खोलने वाली। फ़तह यफ़्तहु से है और फ़तह यफ़्तहु का मतलब होता है फ़तह यफ़्तहु फ़तहन मतलब खोलना। इसको फातिहा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये कुरान पाक की पहली सूरत है, ठीक है ना। जो ही हम कुरान पाक खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने यही सूरत आती है ना।
آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ قرآن پاک کھولتے ہیں یا جہاں پہ جاتے ہیں آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے یا ویسے ہم پڑھتے ہیں تو ہم جب قرآن پاک کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہ صورت آتی ہے. تو کھولنے والی مطلب کہ اسی صورت سے قرآن کھلتا ہے، اسی سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے. اس صورت سے ترتیب کے لحاظ سے سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے اور فاتحہ اس صورت کا نام ہے. اسی طرح اس صورت کے اور بھی بہت سے نام ہیں. ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ام القرآن مطلب قرآن کی ماں، اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کتابوں کی اصل. ٹھیک ہے، اسی طرح اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت میں بہت ہی شفا ہے. ٹھیک ہے، ہر بیماری، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی بیماری سے اس سورت میں شفا ملتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ یہ سورت بہت ہی بابرکت اور فضیلت والی سورت ہے. اب دیکھیں اس کی فضیلت کا اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں سورہ فاتحہ کو فرض قرار دے دیا گیا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی کتنی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، تو الحمد، اب شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں. الحمد، الگ ایک لفظ ہے اور حمد الگ ہے. الحمد، میں نے آپ کو بتایا کہ عربی زبان میں الف لام جو ہے وہ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کے بھی کئی معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ خاص کا معنی دے رہا ہے حمد. اس کا مادہ جو ہے وہ ہا میم دال ہے. حمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کو کہتے ہیں، لیکن تعریف بھی کس کی؟ اللہ کی تعریف، کسی کے کمال کی تعریف کرنا. ٹھیک ہے، حمد کا کیا مطلب ہے؟ کسی کے کمال کی تعریف کرنا، اور کمال مطلب مکمل، مطلب وہ ذات جو مکمل ہو. اور مکمل کس کی ذات ہوتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے نا. اللہ کے علاوہ کوئی شخص کامل، مکمل، پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے حمد جو ہے وہ اللہ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، مطلب حمد جو ہے وہ خاص اللہ کی تعریف کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کمال کسی کا ظاہر کرنا، اور انسان ظاہر سی بات ہے مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے حمد انسان کی تعریف نہیں بلکہ صرف اللہ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، الحمد تمام تعریفیں، للہ لام کے لیے، یہ بھی حرف ہے اور اس کا مطلب ہے کے لیے. عربی میں دیکھیں حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے لام کے لیے، حرف ہے لیکن اس کا بھی معنی ہے کے لیے. اللہ للہ اللہ کے لیے. اب اللہ جو ہے وہ الہ سے بنا ہے. الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معبود، عبادت کے لائق، اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے، آگے رب العالمین. رب جو ہے وہ را با با، اس کا مادہ کیا ہے؟ رب کا را با با، اور اس کا معنی ہے مالک، خالق اور مدبر. ٹھیک ہے، مالک، خالق اور مدبر تینوں معنی اس کے آتے ہیں رب کے. ٹھیک ہے، العالمین عالم کی جمع ہے. العالمین عالم کی جمع ہے اور اس کا مادہ عین لام میم ہے. عالم کیا ہوتا ہے؟ عالم ہر وہ مخلوق جس سے خالق کی پہچان ہو. ٹھیک ہے، ہر وہ مخلوق جس سے خالق کی پہچان ہو وہ عالم کہلاتا ہے. مراد اس سے ساری مخلوق ہے، یعنی کہ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام عالم کا رب ہے. ٹھیک ہے، تو عالم یعنی ساری وہ مخلوقات جس سے اللہ کی پہچان ہو وہ عالم ہے، اور ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ کے ہے، تو اسی کی تعریف ہمیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، الرحمن، اس میں الف لام خاص، رحمان بہت رحم کرنے والا، اور اس کا مادہ ہے راحمیم. ٹھیک ہے، راحمیم یعنی رحمت سے ہے. اللہ کی صفت ہے نا، وصف ہے رحمان، رحمت اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، اور رحمان فعلان ان کے وزن پر آیا ہے، اور فعلان کے وزن پر جو کلمات عربی میں آتے ہیں، ایک چھوٹا سا نقطہ میں آپ کو عربی کا بتا دیتی ہوں کہ عربی میں فعلان کے وزن پر جتنے بھی کلمات آئے ہیں
یہ جتنے بھی الفاظ آئے ہیں ان کے معنی میں جو ہے وہ بہت وسعت اور کشادگی پائی جاتی ہے، بہت وسعت اور کشادگی پائی جاتی ہے، جیسے رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، فعلان بہت زیادہ کام کرنے والا، زعلان بہت زیادہ تھکا ہوا، ٹھیک ہے، اس طرح آگے آ گیا الرحیم، اس میں بھی الف لام آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ جو ہے وہ کسی اسم کو خاص کرنے کے لیے اس کا معنی خاص ہے، تو رحیم رحم فرمانے والا، ٹھیک ہے، رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا فرق ہے، فرق سمجھ لیجئے، یعنی مطلب دونوں کا ایک ہے، رحمت دونوں میں ہے، لیکن معنی کیا ہے؟ رحمان عام رحمت جس میں کوئی خاص عام نہیں، سب کے لیے برابر کی رحمت، اور رحیم خاص لوگوں کے لیے رحمت، اور رحمت کی ایک خاص قسم، ٹھیک ہے، تو رحمان ہر انسان پر رحمت، کافروں پر، مسلمانوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر اللہ کی ایک رحمت ہے۔ جیسے اب ایک مثال آپ لے لیں کہ جیسے کافر ہیں یا کوئی جانور ہے، چرند پرند، یہ سب اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنی اولاد کو جب دکھ میں دیکھتے ہیں، تکلیف میں دیکھتے ہیں، تو ان کے دل میں دکھ پیدا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی دی گئی ایک رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک دی گئی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، مسلمانوں کو، چرند پرند جانوروں سب کو عطا کی ہے۔ اور رحیم یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے خاص بندوں پر، ایمان والوں پر فرمائیں گے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے یا ایمان والوں کے جو ہے وہ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کچھ تو ایسے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لیکن ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ ہے خاص رحمت، یہ اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہے، اور وہ خاص بندے کون ہیں؟ ایمان والے، ٹھیک ہے۔ اب کافروں کو جتنی مرضی نیکی کر لیں، حسن سلوک کریں، خوش اخلاقی کر لیں، کافروں کو یہ رحمت نہیں ملنے والی کہ قیامت کے دن ان کے گناہ معاف ہوں اور وہ جنت میں چلے جائیں، نہیں، جنت میں ہرگز وہ نہیں جائیں گے۔ دنیا میں ان کی جو رحمت ان کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی وہ عام تھی، اور آخرت میں جو قیامت میں اللہ کے نیک بندوں کو، مطلب ایمان والوں کو جو رحمت عطا کی جائے گی، جو جنت میں ان کو لے کر جائے گی، وہ ہے رحیم کی قسم میں وہ رحمت داخل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رحیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس وزن پر جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں تسلسل ہوتا ہے، جیسے رحمان تھا، رحمان میں وسعت پائی جاتی ہے، فعلان ان کے وزن پر جو بھی الفاظ آتے ہیں ان میں وسعت پائی جاتی ہے، اسی طرح جو رحیم ہے، فعیل کے وزن پر جو بھی الفاظ آتے ہیں ان میں تسلسل پایا جاتا ہے، مسلسل کسی کام کا کرنا، ٹھیک ہے۔ مالک، مالکی یوم الدین، مالک کا مطلب ہوتا ہے قابو پانا یا اختیار رکھنا، یوم جو ہے وہ عربی زبان میں دن کو کہتے ہیں، اور عربی میں دن کب شروع ہوتا ہے؟ عرب کے اعتبار سے دن جو ہے وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب چاند نظر آتا ہے، یعنی ایک دن کی شام سے دوسرے دن کی شام تک کو دن کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو دن جب سورج نکلتا ہے اس وقت شروع ہوتا ہے نا، لیکن عربی میں دن کا اعتبار چاند کے نکلنے سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مالکی یوم الدین، دین جو ہے وہ دان یا دین ان سے ہے، اس کا مطلب ہے بدلہ دینا، جزا یا سزا دینا، ٹھیک ہے، اور جزا یا سزا کس کی ہوتی ہے؟ عمل کی، ٹھیک ہے، جزا یا سزا عمل کی ہوتی ہے نا، کسی کو اس کے عمل کا یا اچھا بدلہ دیا جاتا ہے یا برا بدلہ دیا جاتا ہے، تو عمل جزا یا سزا کس کی ہوتی ہے؟ عمل کی، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ جزا یا سزا جو ہے وہ عمل کی ہوتی ہے، تو قیامت کے دن انسان کو اس کے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی، اگر برے اعمال کیے ہیں، گناہ کیے ہیں تو ان کی سزا، ورنہ اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ قیامت جو ہے وہ دارالعمل نہیں بلکہ دارالجزا ہے، اور دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو دارالجزا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے قیامت کا ہی دن ہو سکتا ہے، انسان کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ ملے گا، وہ قیامت کا ہی دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ مالکی یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، مالک ہے بدلے کے دن کا، اور بدلے کے دن سے مراد قیامت۔ ایاکا، خاص تیری ہی، اس میں جو کاف ہے نا اس کا مطلب ہے تیری ہی، یہ ضمیر ہے اور اس کا معنی ہے تیری ہی۔ ایا
کا خاص تیری ہی نعبدو، نعبدو جو ہے وہ عبد یعبدو عبادتن سے بنا ہے، اس کا معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. عبادت عبودیت سے ہے، اور عبودیت کسے کہتے ہیں؟ عجز و انکساری، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے. کسی کے سامنے اپنی عجز و انکساری ظاہر کرنا، اپنی عاجزی ظاہر کرنا، ظاہر سی بات ہے. اب کسی کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری ظاہر کرنا تو ہمارے دین میں جو ہے وہ کسی اور کے سامنے عجز و انکساری نہیں ظاہر کی جاتی. عبادت صرف کس کی جاتی؟ اللہ کی. اور عبادت کا معنی یہ عجز و انکساری ہے. تو عربی میں یا قرآن میں یہ جو لفظ قرآن کا ہے نعبدو، اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے. وَنَسْتَعِين، واو کا مطلب اور، یہ بھی حرف ہے اور اس کا مطلب ہے اور. نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. جمع کا صیغہ ہے، متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں یا ہم مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. کیسے مدد طلب کرتے ہیں؟ دعا کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ایک ذریعہ دے دیا، دعا، جس کے ذریعے ہم اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر کام کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اہدی، دکھا، ٹھیک ہے. اس کا مادہ ہا دال ہے. اہدی، دکھا، اس کا مادہ ہا دال ہے اور یہ ہدایت سے نکلا ہے. اہدی کس سے ہے؟ ہدایت سے. اہدینا، دکھا ہم کو. اہدینا مطلب ہدایت، مطلب کسی کو نرمی اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا، ٹھیک ہے. کسی کو نرمی اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا. تو یہاں پر اب دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں راستہ دکھا. اہدینا، دکھا ہمیں الصراط، راستہ. تو اہدینا کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو نرمی اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا. صراط، راستہ. اب اہدی ہدایت سے ہے تو ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، نمبر 1 علمی اور نمبر 2 عملی، ٹھیک ہے. ہدایت علمی کیا ہوتی ہے؟ علم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. جیسے اب میں آپ کو کہوں گی کہ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو تعلیم دے رہی ہوں نا کہ اس کا یہ ترجمہ ہے، اور ترجمے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، مطلب ترجمے سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ ہی کی صرف اور صرف عبادت کرنی چاہیے اور اللہ ہی سے صرف اور صرف مدد طلب کرنی چاہیے، اور کسی کو بھی اللہ کے ساتھ عبادت میں یا کسی بھی ذات اور صفات میں شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. تو یہ ہمیں علم سے پتہ چلا نا. اب آپ لوگ اگر یہ نہ پڑھتے تو آپ کو پتہ چلتا نہیں، نہ پتہ چلتا. تو یہ جو ہے وہ علم کے ذریعے کسی کو، اب آپ کو ہدایت مل رہی ہے، یعنی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. لیکن کس سے پتہ چلا؟ علم سے، تعلیم سے. اور ایک ہوتی ہے عملی، دوسری ہوتی ہے عملی ہدایت، ٹھیک ہے. ہدایت عملی جس کو ہدایت توفیق یا ہدایت عمل بھی کہتے ہیں. اور یہ ہدایت جو ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے توفیق کی وجہ سے ملتی ہے. یعنی اللہ اگر توفیق دے گا تو انسان اچھے اعمال کرے گا اور اچھی اس کو ہدایت ملے گی، اور اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہوئی تو نہیں ملے گی. اور جو ہدایت علمی ہے یہ علم سے حاصل ہوتی ہے، مطلب کسی دین، عالم دین کا جو ہے وہ آپ نے بیان سن لیا، یا پھر اپنے آپ ہی جامعہ میں جا کے کسی کا درس سن لیا، اس طرح آپ کو جو ہے وہ یہ ہدایت حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ علم، یہ جو ہے ہدایت علمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اہدینا، دکھا ہمیں، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، ٹھیک ہے. ایسا سیدھا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی اتار چڑھاؤ، کوئی اونچ نیچ نہ ہو. سیدھا ہموار راستہ جس پہ انسان آہستہ آہستہ سیدھا ادھر ادھر مڑے بغیر سیدھا چلتا چلا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اور اس طرح کا سیدھا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی موڑ، کوئی اتار چڑھاؤ یا اونچ نیچ نہ ہو، وہ کون سا راستہ ہے؟ دین اسلام کا راستہ، شریعت کا راستہ، ٹھیک ہے. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا. انعمت، جن پر تو نے انعام کیا. اب انعمت، انعام کیا، انعمت نعمت سے ہے. نعمت کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کی نظر میں تو نعمتیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مال و دولت، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، یہ نعمت ہے. لیکن اللہ کی نظر میں نعمت دین ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا
اور میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. تو اب یہاں پر دین کو مکمل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نعمت سے تعبیر کیا ہے. تو سمجھ آئی کہ اللہ کے نزدیک نعمت کیا ہے؟ دین. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. علیہم یہ بھی دو لفظ ہیں، علی اور ہم. علی کا مطلب پر، ہم ان کے، علیہم ان پر یا جن پر. ٹھیک ہے. انعام کیا تو نے یا نعمت کی تو نے، نعمتیں دی تو نے ان کو، انعام کیا تو نے علیہم جن پر. ٹھیک ہے. اب یہ کون لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا علم آیا، قرآن پاک کی تعلیمات آئیں اور انہوں نے اس پر عمل کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، دین کا علم دیا، دین اسلام کا علم دیا، شریعت کا علم دیا، اور انہوں نے وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کیا. تو یہ ہیں انعمت علیہم والی کیٹیگری میں شامل لوگ. ٹھیک ہے. آگے غیر المغضوب علیہم، غیری نہ راستہ دکھا، المغضوبی ان لوگوں کا جن پر تو نے غضب کیا. مغضوب یہ غضب یغضب سے ہے، غضب یغضب سے ہے، اور اس کا مطلب ہے جن پر اللہ کا غصہ ہوا، جن پر اللہ غصہ ہوا، جن پر اللہ کا غضب ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا، دین اسلام کا، حق کا، شریعت کا علم ان کو اللہ نے دیا، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور اس پر عمل نہیں کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو مغضوب میں شامل ہیں، یعنی علم تو آیا ان کے پاس لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. وہ اور لا نہیں، ولا اور نہیں، الضالین گمراہوں کا راستہ، یعنی اے اللہ ہمیں گمراہوں کا راستہ نہ دکھانا. ضالین جو ہے وہ زواد لام لام زلل سے ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ زلل، اور اس کا معنی ہے گمراہ ہو جانا، بٹک جانا، جن کو نہ حق کا پتہ تھا اور نہ انہوں نے عمل کیا. ٹھیک ہے. تو معلوم ہوا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا کیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں شروع میں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا جو ہے بیان کی جا رہی، اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس میں جو ہے وہ 3 طرح کے لوگوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. نمبر 1 وہ لوگ جن کے پاس جو ہے وہ دین اور حق کا علم آیا بھی اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ انعمت علیہم. ٹھیک ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حق اور دین کا علم تو آیا لیکن انہوں نے تکبر کیا اور اس پر عمل نہیں کیا، وہ ہیں مغضوب علیہم. ٹھیک ہے. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو نہ علم تھا اور نہ انہوں نے عمل کیا، یعنی گمراہ اور حق سے دور لوگ. ٹھیک ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ الضالین. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ان تینوں طرح کے لوگوں میں سے آخری 2 قسم کے جو لوگ ہیں ان سے پناہ مانگنی چاہیے، اور انعمت علیہم ان لوگوں میں ہمیں شامل کر دینا چاہیے، یا ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائے اللہ تعالیٰ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اس میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے معاف فرمائے، اور ہماری ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.